अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला। हमारो मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि हम कौन कौन सी खबरें डिस्कस कर रहे हैं। आज ये फैसल वाडा ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक अंसार अब्बासी की स्टोरी आ गई जिस पर ज़हीर बताएंगे वो कितनी भी उनकी स्टोरी है इस मामले को लेकर। और बुशा बीबी की ऑडियो लीक्स होगी। वो ऑडियो लीक्स क्या है, बुशा बीबी जिस तरह कमांडर इन चीफ बनी हुई हैं पार्टी की, वो पार्टी को किस साइड पे लेके जाएगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चैनल को देख के प्रोग्राम को तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फैसल वाडा ने वही जो अपना स्टाइल होता है धमकियां लगाने वाला वही किया है कि जी 5000 बंदा आ गया तो 10,000 बंदा आ गया तो डी चौक पे हम जाने नहीं देंगे। वैसे डी चौक के अंदर वो पहुंचने देते भी नहीं, अगर कोई पहुंच भी जाता है उनकी मर्जी से तो फिर वही होता है जो हमने देखा था अली अमीन गंडापुर वाला के गायब हो जाते हैं वो। आज अली अमीन गंडापुर बाय द वे एपिक्स कमेटी के इजलास में भी आ रहे हैं और उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे एहतजाज का मामला जो आर्मी चीफ के साथ उठाऊंगा। अब आर्मी चीफ के साथ उनकी क्या मुलाकात होती है क्या नहीं, ये ज़राए के ज़रिए खबरें आएंगी, कल हम डिस्कस कर लेंगे उसको। तो जो फैसल वाडा है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं और ये तर्जुमान किसी और के होते हैं, हुकूमत के नहीं होते हैं। हुकूमत के तर्जुमान होते तो मैं बैरिस्टर दानियाल नज़र आते, को तारन नज़र आते। बाय द वे तारन ने भी 9 मई की फुटेज दिखा दी है जो इनका पुराना वो दरीना मुतालबा था। तो क्या कहेंगे आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर फैसल वाडा के? शनीला बहुत शुक्रिया। एक तो फैसल वाडा साहब ने आपने बिल्कुल ठीक कहा, तर्जुमान हैं। मेरे ख्याल में फैसल वाडा के आने के बाद काफ़ी आसानी हो गई DGI SPR वगैरह को कि वो आके उनको नहीं आना पड़ता सियासी मामला। अच्छा, ये आज की जो इनकी मीडिया टॉक है बड़ी सिग्निफिकेंट है। इसके 2 हिस्से हैं। एक तो जिस तरह आपने कहा ना वो तो खैर वो कल 3 प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, नदीम मलिक का और कैपिटल टॉक और पता नहीं उसमें वो सारा यही दोहरा रहे थे। वो वाली तो एक साइड है, लेकिन जो दूसरी साइड है ना शनीला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साइड है अमेरिका वाली। अब आज फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि हमें यकीन हो गया कि कल तक इमरान खान साहब कहते थे कि रजीम चेंज अमेरिका ने किया था और आज हमें बिल्कुल यकीन हो गया है कि रजीम चेंज जो करवाया गया था वो अमेरिका की तरफ से करवाया, क्योंकि अब फिर मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखे जा रहे हैं और पता नहीं क्या है। मैंने जैसा कहा कि फैसल वाडा साहब के बोलना सिग्निफिकेंट। फैसल वाडा को समझ नहीं मैंने बात क्या करनी है। नहीं 2 दफ़ा कहा है उन्होंने 2 दफ़ा ये चीज़ की है। और फैसल वाडा साहब अगर देखें टॉक शो में आते हैं ना तो टॉक शो में जज्बात में आके काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं। जिस वक्त आप मीडिया टॉक करते हैं ना आप पूरी प्लानिंग के तहत आते हैं कि आप क्या कहने के लिए आ रहे हैं क्या। और उनकी 25 मिनट की टॉक में जिसमें कुछ सवाल जवाब भी शामिल, बल्कि मोर देन 25 मिनट, उसके अंदर इन्होंने पहले अमेरिका को ना करते शनीला एक फेल रियासत साबित करने की कोशिश की है। पहले उन्होंने पूरी बताई है कि आपने किस तरह हमारे अंदर मुदाखलत की, आपको फ़लस्तीन नज़र नहीं आता, आपके अपने मुल्क के अंदर कोई बंदा बाहर वॉलेट लेके और मोबाइल लेकर और अंगूठी लेके नहीं निकल सकता, ये सारा कुछ करने की कोशिश की पहले। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मुदाखलत है। फिर उन्होंने एक और जो अहम चीज़ की है, एक फ्रस्ट्रेशन का भी जिक्र किया। अब वो फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं पता कि उनका कहने का मतलब PTI के अंदर फ्रस्ट्रेशन है या कहीं और फ्रस्ट्रेशन है। इसी के साथ ना अगली हम अंसार अब्बासी को भी डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में वो PTI का कह रहे हैं क्योंकि उसमें फ्रस्ट्रेशन की 2 वजूहात उन्होंने बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 24 नवंबर तक फैज़ हमीद का फैसला आ जाएगा और जो अभी तक ज़राए के पास के ज़रिए हमारे पास खबर है वो ये कि फैज़ हमीद का ट्रायल हो चुका है, उसका फैसला हो चुका है। फैसला क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो जो फैसले वाली फाइल है वो आर्मी चीफ की टेबल तक पहुंच चुकी हुई है। तो कहते हैं ये जो अभी इमरान खान की तरफ से अर्जेंसी में कॉल दी गई और ये सारा किया गया को उसी की वजह से। दूसरा वो कह रहा है कि 25 तक शायद कि 26 तक 190 मिलियन पाउंड का फैसला होगा। 190 मिलियन पाउंड ऐसा केस है जिसके ऊपर इमरान के अपने हमायती भी कहते हैं कि इसमें इमरान फंसते हैं, क्योंकि ये वो फैसला है कि जिसमें कि पता चल रहा है सबको कि गड़बड़ हुई है, क्योंकि वो मीटिंग में काबीना के पता चलते हैं, फिर काबीना के बहुत से अरकान ने भी उसके ऊपर गवाही दे दी है। तो वो एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आता है मसला, जिसके ऊपर इमरान खान ने नैब की जो तरमीम अभी हुई है उसका सहारा लिया है, जिसके खिलाफ इमरान खान खुद गए थे। अब वो उसी के तहत जाके कह रहे हैं कि ये केस नहीं चल सकता। तो फैसल वाडा की फ्रस्ट्रेशन कहने से मुराद ये 2 चीजें थी PTI की जिस पे हो रही हैं। वो ठीक है, चलें। मुझे तो वैसे बाय द वे फैसल वाडा आज सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट नजर वो इसी तरह ही होते हैं वैसे। वो क्योंकि देखें एक तो होता है वो उनका लेवल कूल होता एंड है काम कभी भी चढ़ाई बात करने नहीं का, करता। एक होता है चढ़ाई करने का उनका, वो चढ़ाई वाला आज नहीं था। आज उनका टोटल अमेरिका को, अब मुझे ये नहीं समझ आती, अब ये समझ नहीं आती कि अमेरिका की तरफ से क्या कोई लेटर आ गया, कोई बात होगी, क्या हो गया। हाँ, कल अभी तक तो बाइडन वहां पे बैठा हुआ है, अभी तो आया भी नहीं है ट्रम्प। और दूसरा ये है देखें जहाँ तक ये एक अपनी जगह पे हकीकत है कि PTI की अभी तक की जितनी भी डिफाइंस की सियासत है या प्रोटेस्ट की सियासत है
وہ کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس پیدا کرنے میں شنیلا کامیاب نہیں ہوئی ہے. لیکن نوئنگلی اب اس چیز کو سارے بندے اور تجزیہ کار بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور فیصل واڈا کا میں اگین کہوں گا کہ آنا جو ہے نا وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ان کو وہ والا جو پریشر ہے جو بھی پڑھنا ہے وہ کہیں نہ کہیں فیل ہونا شروع ہو گیا امریکہ کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے بار بار پھر کانگریس مین نے لیٹر لکھا نا, انہوں نے 3 دفعہ ذکر کیا ہے, انہوں نے 3 دفعہ ذکر کیا ہے. اچھا میں اس کے اوپر آنے سے پہلے جو آپ نے کہا نا فیض حمید والا بھی, کل فیصل واڈا صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک شو میں, انہوں نے کہا جی اگر مراد سعید سامنے آ گئے نا تو پھر تو جناب صاحب نہ فیض حمید بھائی بچیں گے اور نہ عمران خان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابھی تک آپ نے فیض حمید کے خلاف یا عمران خان کے خلاف کیا کیا؟ اگر آپ نے ڈپینڈنٹ ہی مراد سعید کے اوپر ہونا ہے تو نہ تو وہ سامنے آئیں گے, نہ وہ آپ کے قابو میں آئیں گے, اور نہ پھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. لیکن یہ بات ہر سینئر مطلب ایون نصرت جاوید صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ فیض حمید کا فیصلہ اسی مہینے کے اندر آنا ہے. اچھا اس میں ظہیر دو سینیریو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو آج جنوبی ایشیا کے اوپر جو ہیں سیکٹری خارجہ وزیر خارجہ اس کے برٹن کے, وہ 10 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں. اچھا ہم بار بار سن بھی یہ رہے ہیں کہ خان برٹن جانا چاہ رہا ہے, برٹن نے 1-2 دفعہ انٹروین بھی کیا ہے. تو کہیں یہ ایک کھڑا تو نہیں کیا جا رہا فیصل واڈا کی طرف سے کہ کل کو عمران کے ساتھ کوئی ڈیل ہو, عمران ملک سے باہر جائیں تو امریکہ کے اوپر ڈال دیا جائے کہ امریکہ کی مداخلت تو امریکہ کی وجہ سے ہم نے نکال دی, امریکہ کا وہ ہوا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کے ٹائم پہ بھی بل کلنٹن نے انٹروین کیا تھا اور نواز شریف سعودی عرب. شنیلا دیکھیں 2 چیزیں اس میں, یہ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اپنے تئیں فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا مجھے اب اس ایک چیز سمجھائیں کہ یہ 2022 تھا, 2022 میں عمران خان نے کہا کہ مجھے باجوہ نے ہٹایا ایک رجیم چینج کے ذریعے جس میں ڈونلڈ وہ جو ساری کہانی انہوں نے کی, وہ ڈونلڈ کا ٹرائل ہو گیا, وہ کلیئر ہو گیا وہاں سے. میں اس طرف آ رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب سمیت سب سے زیادہ فیصل واڈا اور اس کے بعد پھر جتنی نون لیگ ہے یہ کہتی تھی کہ آپ نے ٹرائل شروع کیا, الزام لگانے شروع کیا امریکہ سے, وہ باجوہ سے ہوتے ہوئے محسن نقوی کے اوپر آ گئے, ایسے کہتے تھے نا. تو جب آپ نے اس بیانیے کا توڑ یہ نکالا تھا کہ امریکہ اس کے اندر انوالو نہیں ہے, اب آپ کس منہ کے ساتھ یہ والا بیانیہ بنائیں گے کہ عمران خان کو امریکہ نکال کے لے کے جائے؟ ہاں یہ بات ہے, میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہو سکتا ہے امریکہ نہ جائیں, وہ برٹن کی سائڈ پہ کچھ جائیں, لیکن کچھ ایسے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ جائیں گے, وہ قطر جائیں, وہ سعودی عرب جائیں, وہ پاکستان میں رہیں. سعودی عرب قطر لینے کے لیے تیار, سعودی عرب نے سٹارٹ میں کہا تھا محمد بن سلمان نے, لیکن اب سعودی عرب قطر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا ابھی بھی ماننا ہے کہ عمران خان صاحب ریلیز ہو کے پاکستان میں ہی رہیں گے, ابھی ماننا ہے. لیکن جس طرح آج فیصل واڈا نے 2 چیزیں اور بار بار کہی ہیں, کہتے ہیں آپ نے اگر بیماری کا بہانہ کرنا ہے, کوئی بیماری کرنا ہے, یہاں تو بیماری کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں, ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا, تو آپ صاف بتائیں آپ ہیومن رائٹس کے اندر کیوں چھپ رہے ہیں افلان. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے پہلے وہ امریکہ والا جو اس کے اوپر الزام لگایا تھا, آج فیصل واڈا نے ان کو اب بیانیہ یا جتنا مرضی بنائے کہ امریکہ مداخلت کرے گا, ان کو باہر لے کے جائے گا, اس کے اوپر کسی نے یقین نہیں کرنا ہے. آپ نے عمران خان کو ونڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے وجہ سے جو لگایا تھا. اب آپ کی فرسٹریشن, اچھا اب میں ریاست کی طرف آتا ہوں, ذرا اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتا ہوں. بھائی امریکہ اگر کر رہا ہے سارا کچھ تو آپ ان کو آگے سے ٹھینگا دکھا دیں. اچھا آپ کہیں کہ سوورنٹی ہے بھائی, مداخلت ہے, اچھا ہمت پیدا کریں نا. لیکن ایک بات ہے نا ظہیر, دیکھو جو فیصل واڈا ہے وہ کسی اور کے ترجمان, جو حکومتی ترجمان تھے خواجہ آصف, اس نے تو کہا تھا کہ جی ہماری طرف سے صاف انکار ہو. نہیں انہوں نے پرسوں یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے ہمارے طرف سے نہیں مذاکرات کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا امریکہ اگر ہمیں کہے گا تو ہماری طرف سے صاف انکار ہوگا. وہ کہا ہے, ہاں وہ کہا ہے, لیکن دیکھیں لیکن اس میں اچھا اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہیں گے. تو اگر فیصل واڈا کوئی بات آ کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ کر رہا ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی سوچ ہے, حکومت میں یہ سوچ نہیں ہے. نہیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, خواجہ آصف صاحب جو ہیں بے شک وزیر دفاع ہیں, لیکن مجھے آپ یہ کہنے دیں کہ مجھے فیصل واڈا کی جب بات ہوتی ہے وہ زیادہ اتھینٹک اس لیے لگتی ہے کہ فیصل واڈا وزیر دفاع کا بھی آگے مذاق اڑاتے ہیں, فیصل واڈا آپ کی کابینہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. فیصل کس کے کہنے پہ, کس طرح کس بنیاد کے اوپر یہ سینیٹر بنے ہوئے ہیں, کچھ تو ہے نا پیچھے, کوئی تو اس کے پیچھے طاقت کھڑی ہوئی ہے نا. تو یہ جب آگے, کیونکہ دیکھیں یہی خواجہ آصف صاحب وہ طاقت آپ کو بھی یاد ہے کاشف عباسی کے پروگرام میں
اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا. ہاں وہ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ فیصل واڈا صاحب جب یہ سارا کچھ کہہ رہے گئے. اچھا میں اس کے ساتھ لنک کروں گا انصار عباسی کی. آج آپ کو پتا ہو سب سے بڑی سٹوری لگی ہے, حکومت کی طرف سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب ہاں دیکھیں بات یہ ظہیر, اگر حکومت کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تو یہ کوئی نئی بات نہیں, کیونکہ حکومت تو بار بار یہ بات کر رہی ہے مذاکرات ہم کرتے ہیں. اس میں نئی بات ہے. نئی بات کیا ہے؟ انصار عباسی صاحب کی اگر تو پچھلی 5 سٹوریوں کے اوپر ہم اور آپ یقین کریں تو پھر اس سٹوری کے اوپر بھی یقین کرنا پڑتا ہے. ادروائز دیکھیں گارڈین نے کیا کہا پرسوں کہ ہم کوئی کسی قسم کی وہ تیار نہیں ہے, لیکن انصار عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوگی, حکومتی نمائندہ ہوگا. اور حکومتی نمائندہ کون ہے؟ ناٹ لیس دین فیصل واڈا. وہ کون ہے بھلا پتا؟ وہ نہ تارڑ ہے نہ جناب سالڈار ہے, وہ محسن نقوی صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے, اب محسن نقوی کس کی وجہ سے اس کابینہ کے اندر آئے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح فیصل واڈا اس میں محسن نقوی کا لکھا ہوا ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ محسن نقوی کا آپ کا تجزیہ نا ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت مذاکرات کرے گی اور جا کے پھر اسٹیبلشمنٹ کرے گی. لیکن اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس میں عمران خان کے جو مطالبات ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ اگر مان لیے جاتے, جو عمران خان کی بہن کہتی ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ, ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ دے, تو حکومت یہ کون سے مذاکرات کرنے وہاں بیٹھے؟ تو جب بھی کوئی مذاکرات چلائے جاتے ہیں نا وہ ٹو وے ٹریفک کے ذریعے چلتے ہیں. یہاں تو مینڈیٹ واپس لیں یا عمران خان کو ریلیز کریں, دونوں طرف چل رہی ہوتی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ. دو باتیں ہیں, یا ہمارا مینڈیٹ واپس کریں یا عمران خان کو ریلیز کریں. عمران خان کو ریلیز وہ نہیں کریں گے, مینڈیٹ بھی واپس نہیں ہو سکتا. تیسری کیا چیز ہوگی جس پہ مذاکرات؟ نہیں عمران خان کو ریلیز مطلب ہے جس طرح آج فیصل واڈا مجھے تو لگا ہے کہ یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. عمران خان کی جو رہائی ہے وہ زیادہ دور کی بات ہے. وہ رہائی کے بعد تو پاکستان کے اندر ہی ہوں گے, آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان, میں اپنی اوپینین دے رہی ہوں, اگر عمران خان ریلیز ہوں گے تو ملک سے باہر جائیں گے, پاکستان کے اندر نہیں وہ رہتے. اچھا اس کے اوپر مطلب جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, انہوں نے جس طرح کہا ہے نا کہ جا کے مینڈیٹ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ ڈسکس ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ بھی عمران خان کو ونڈیکیٹ پھر حکومت کر رہی ہے ایک قسم کی, یا فیصل واڈا کس طرح. عمران خان کیا کہتے ہیں کہ میں نے کس کے ساتھ مذاکرات کرنے, تو جب اس حکومت نے اجازت ہی ان سے لینی ہے پھر تو عمران خان یہاں پہ بھی ونڈیکیٹ ہوگا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل پھر یہ والا بیانیہ کیوں بنایا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی, خاص طور پہ فیصل واڈا کی طرف سے, کہ وہ جس اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی مذاکرات, جب ہر چیز کی اپروول آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے لینی ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ انصار عباسی کی سٹوری ہے نا, جس سٹوری کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ ہمیں یقین, تو یہ ایک سٹوری ہے. ٹھیک ہے, اصل میں تو جب معاملات آگے انفولڈ ہوں گے تو پھر ہی ہم اس پہ یقین کر سکیں گے کہ عمران خان ونڈیکیٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. انصار عباسی کی تو پہلے بھی سٹوریاں آئی ہیں نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل مانگ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے, اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہ رہی. تو یہ ہر روز سٹوری وہی انصار عباسی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہیے, وہی والے انصار عباسی کہتے ہیں کہ حکومت جا کے ان سے اجازت لے گی, وہ کرے گی. اچھا بشرا بی بی کی جو آڈیو ہے آج لیک ہوئی ہے, پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی وہاں پہ موبائل نہ لے کے آئے, لیکن موبائل لے کے آڈیو لیک کی گئی, کسی ایم این ایم پی اے نے کی. آج بھی وہاں پہ اجلاس بلایا گیا تو سنا کہ خیبر پختونخوا کے 5-6 ایم پی ایز نہیں گئے ہیں اس کے اندر. کسی نے کہا کہ وہ جی ہمیں میسج ملا ہم نے دیکھا نہیں, کسی نے کہا لو ہم نے بندے ہی لانے ہیں نا, ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی. لیکن بشرا بی بی بلا رہی تھی, سب کو آنا چاہیے. اب بشرا بی بی پورا اسٹریٹجی وہاں سے بیٹھ کے بنا رہی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے ایم این اے 10 بندے لائے گا, ایم پی اے 5000 بندے لائے گا, اور آپ نے گرفتاری بھی نہیں دینی. ہمیشہ یہ تو آپ کہتے ہیں گرفتاری دے دی, خان صاحب کہہ رہے ہیں جو گرفتاری دے گا اس کو ہم نکال دیں گے, اور جو بھی آپ نے بسیں لے کے آنی ہیں آپ نے اس کی ویڈیو بنانی, جب تک آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے تب تک یقین نہیں ہوگا کہ آپ بندے نکال کے لے رہے ہیں. آپ نے اپنی گرفتاری سے خود بچنا ہے, آپ نے اپنی گرفتاری کے لیے لاہے عمل بنانا ہے, گرفتاری کسی نے نہیں دینی. وہ باقاعدہ بڑا بیٹھ کے وہاں پہ پلاننگ کری ہے. وہ جو 30-40 سال سے سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک جو خاتون جس کو کہا جا رہا ہے گھریلو خاتون ہے, وہ پوری ان کو بیٹھ کے اسٹریٹجی بنا کے دے رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے بچو گرفتاری سے خود. اچھا اس میں شنیلا جس نے کل بھی ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا, ایک تو ظاہر ہے انہوں نے ٹارگٹ یا ایمبیشیس رکھا ہے, اور اس طرح کی چیزیں سویپنگ اس میں آتی ہیں تو کل کلام پھر آپ فارغ نہیں کریں گے انہیں, جو نہیں لے کے آئیں گے پھر آپ خود ہی گندے ہوں گے. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ پی ٹی آئی والی سائڈ سے جا کے سوچیں, ہم خود یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہے کہ جناب شیر افضل کا منہ, مروت کا منہ ادھر ہوتا ہے, اسد کیسا کا ادھر ہوتا ہے, وہ تیسرے کا ادھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب وہ اپنی طرف سے پی ٹی آئی نے ایک نیا وہ پلاننگ دی ہے, بے شک عمران خان کی طرف سے آئی ہے یا جو بھی ہے,
کہ اگر وہی والی چیزیں چلتی, تقسیم والی جو سیاست چل رہی تھی, تو اس کا رزلٹ بھی وہی نکلنا تھا. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے اگر 24 کو, یہ تو پھر ہم 25 کو لیکن ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی ایسے سچ نظر نہیں آ رہی کہ بندے نکالنے ہیں, کیا کرنے ہیں, کیونکہ حکومت بھی لگتا ہے حکومت کی طرف سے تو نظر آ رہی ہے نا, ٹھنڈ پروگرام ہے, دفعہ 144 لگا دی, ریڈ کر رہے ہیں, وہ دفعہ 144 سے لگی رہتی ہے نا, وہ تو لگی رہتی ہے. نہیں, ریڈ تو ہوتا ہے, ظاہر ہے حکومت نے تو اپنے وہ کرنا ہی ہے نا, تو ظاہر ان کے جو لوگ ہیں وہ فرمائشی گرفتاریاں دیں گے, آپ دیکھیے گا, کیونکہ 5000 10,000 بندہ لانا بہت مشکل بات ہوتی ہے, تو اس وجہ سے فرمائشی گرفتاریاں بہت سے ہوں گے. ویسے شیر افضل مروت کا ایک اور بھی بیان آیا تھا, اس نے کہا ووٹ تو عمران خان کے اوپر ملا, اگر ہمیں کارکردگی پہ ملتا تو خیبر پختونخوا میں ووٹ نہ ملتا. اگین پھر دیکھیں کچھ چیزیں کیا تو سچ رہا ہے. ہاں دیکھیں, علی مین گنڈا پور صاحب نے جو میٹنگ بلائی, وہاں پہ آپ کے سمیت شرائم ترکی کے اور عاطف خان کے سمیت 10 MP اور MNA ایسے تھے جو وہاں پہ نہیں تھے. ہاں آج بھی نہیں ہے. وہ ہاں انٹرنلی ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عمران خان ایک بائنڈنگ فورس ہیں, سربراہ ہیں اس کی پارٹی کے, تو وہ تو سارا کچھ کرتے ہیں, ان کو سارے مانتے بھی ہیں, اور سب کو پتہ ہے جن لوگوں کو گلی کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا, جن کی کونسلر بننے کی اہمیت اور ان کی وقت نہیں ہے, وہ جناب MNA بنے بیٹھے ہوئے ہیں. جن وکیلوں کو کوئی کچہری کے نچلے لیول پہ نہیں پوچھتا تھا, وہ آج ٹاپ کے وکیل بنے ہوئے ہیں, تو عمران خان کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. اچھا, جو علی امین گنڈا پورے ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے عمران خان سے جا کے ملا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ وہاں جاتا ہے آرمی چیف سے کوئی بات کرتا ہے, اس کا مطلب عمران خان کے اپروول سے کرے گا وہ کوئی بات, تو اعلیٰ سطحی قیادت نے جو رابطہ کیا حکومت کے ساتھ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہوگا؟ دیکھیں, میں اگین یہ کہوں گا کہ حکومت کی طرف سے اگر رابطہ کرتا کوئی ساگڈار, کوئی عطا تارڑ, کوئی نون لیگ, تو ہو سکتا ہے. ابھی پتہ نہیں نا, آپ زیوم کر رہے ہیں نا محسن نقوی. ان میں سے کوئی نہیں ہے نا, ریسٹ اشور. عمران دیکھیں 2 منٹ کے لیے آپ عمران خان بنے, آپ کے سامنے آئے نام جی, آپ کے سامنے وزیر دفاع جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے, تو عمران خان تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اب محسن نقوی کون کن کا بندہ ہے, وہ ان کا بندہ ہے, نہیں ہے ہی محسن نقوی نا, میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ کی خبر ہے؟ ہاں نہیں خبر نہیں ہے, تجزیہ, لیکن یہ پکا تجزیہ میرا. ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کو خبر بھی ہو نا سورس کی. ابھی تک جتنے آج ہی اتفاق کے ساتھ محسن نقوی فضل الرحمان کو کیوں ملے ہیں؟ پہلے تو فضل الرحمان کو اس لیے ملتے تھے کہ وہ 26ویں ترمیم چل رہی تھی, یہ چل رہا تھا. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کو محسن نقوی کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا. اور محسن نقوی وہ بندہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا ہے, تو محسن نقوی کا نام جب عمران خان کے سامنے رکھا جائے گا تو ترجمان اسٹیبلشمنٹ ہے وہ. اچھا چلیں جی, آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں. آج 19 تاریخ ہو چکی ہوئی ہے, 4 دن تقریباً رہ گئے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے, جلسہ رک جاتا ہے, آگے کوئی ڈیٹ پڑ جاتی ہے, یا عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نومبر میں رہا ہو رہے. تو سب چیزیں سامنے جو حالات آئیں گے, جو بھی خبریں ہوں گی, ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.